बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे इमरान खान के दो अहम और बड़े केसेस से मुतल्लिक। आइंदा 48 घंटे बहुत अहम है और शहराए दस्तूर पर कुछ चेमगोइयाँ भी हो रही हैं और कुछ बातें हो रही हैं। इससे हवाले से आपको आगाह करेंगे कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं। दो केसेस हैं इमरान खान साहब के, एक तो तोशा खाना 2 केस और दूसरा है 190 मिलियन पाउंड केस। और इन केसेस के हवाले से क्या चेमगोइयाँ हो रही हैं वो आपको मैं बताऊंगा। 79 सवालात, क्वेश्चंस जो है वो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने लिख कर दिए हैं। बड़े इन डेप्थ हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो क्रक्स है वो आपके सामने रखें कि क्या क्या सवालात हैं जो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से पूछे गए हैं और उनकी जो है वो कितनी असर हो सकेगा, और इस केस से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आइंदा 48 घंटों में इन दोनों केसेस के हवाले से अहम इम्कानात, अहम पेशरफ्त, और इसीलिए चमगोइयाँ भी होती हैं और हो रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस कल 11 नवंबर को रखा गया है और तोशा खाना 2 केस 12 नवंबर को रखा गया है, और तोशा खाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 12 नवंबर को उस पर समाअत होनी है। तो अब देखना यह है कि कहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल सकता है और कहाँ पे उनके खिलाफ फैसले आ सकते हैं। तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम 190 मिलियन पाउंड केस खोलेंगे। इस केस में 79 क्वेश्चंस रखे गए, 14 सफ़हात पर ये 79 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो इसमें अदालत ये पूछ रही है, ये 342 का स्टेटमेंट होता है जब प्रोसिक्यूशन मतलब नैब पूरा केस अदालत के सामने रख देती है, अपने गवाह ले आती है और उस गवाहों पे जरा भी हो जाती है, तो उसके बाद जो केस सामने आता है उस केस की बुनियाद पर अदालत ये क्वेश्चंस फ्रेम करती है। इन क्वेश्चंस की जो मैं आपको पढ़ूंगा, इनका मतलब ये नहीं होता कि इस की बुनियाद पर कोई सज़ा जो है वो फौरी तौर पर सुना दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो जो मुल्ज़म है या मुल्ज़मान उनको जो है वो देना होते हैं। बड़े ही क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी आया और हम पहले भी बात करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बात इस हवाले से की थी, जो केस सुना था जस्टिस काजी फाइसा ने, वो केस ने मेरा ख्याल में काफ़ी जो है वो मामला उसमें छोड़ा है। वो क्या है? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपने बतौर वज़ीर आज़म अलकादर ट्रस्ट के नाम पर शरीक मुल्ज़म मलक रियाज से 458 कनाल ज़मीन, ये सुहावा के पास ये ज़मीन है जहाँ पे अलकादर ट्रस्ट मतलब अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त भी कायम है। तो इसमें कहते हैं कि ज़मीन गैर कानूनी माली फ़ायदे के तौर पर हासिल की, इस पर आप जवाब दें। फिर सवाल है कि आपने गैर कानूनी मालियाती फ़ायदे के बदले शरीक मुल्ज़मान मतलब मलक रियाज और अली रियाज मलक को फ़ायदा दिया, इस पर आपके क्या कहते हैं। शहजाद अकबर और आपकी मिली भगत से 2 दिसंबर 2019 को एक नोट पेश किया गया जिसमें गलत बयानी की गई, ये वफाकी काबीना के इस इजलास में, जिसमें गलत बयानी की गई कि बरतानिया में फ्रीज किए गए फंड्स रियासत पाकिस्तान को सरेंडर किए जाएंगे। फिर सवाल यह है कि जानबूझकर गलत बयानी की गई कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए चलाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र इसलिए आया है कि वहाँ पे मलक रियाज ने एक सेटलमेंट की थी कराची बहरिया कराची के अगेंस्ट, और वो तकरीबन 460 अरब रुपए की सेटलमेंट थी। और ये जब 190 मिलियन पाउंड वहाँ से बरतानिया से आए तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए। तो ये उस तनाजुर में बात की जा रही है। उसके बाद अगला सवाल यह है कि आपने बतौर वज़ीर आज़म जो है वो बेईमानी से रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश करने का, इस मामले को इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश करने का कहा। आगे कहते हैं कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर आपकी मिली भगत से पहले ही खुफिया दस्तावेज़ को दस्तखत करके 6 नवंबर 2019 को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को जमा करवा चुके थे, इस पर आप क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि दस्तावेज शरीक मुल्ज़म ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम की जानिब से बतौर गवाह दस्तखत की गई थी और फंड्स 3 दिसंबर 2019 की मीटिंग से पहले ही शरीक मुल्ज़म मलक रियाज की तरफ से अदा की जाने वाली ज़मीन की कीमत के तौर पर ट्रांसफ़र हो चुके थे। 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में मज़कूरा नोट को इन कैमरा ब्रीफिंग में पेश किया गया। नोट के पैराग्राफ 10 की मंजूरी और बगैर बहस के दस्तावेज को सील करने पर इसरार किया गया, जबकि आपके दबाव पर इस इजाफी एजेंडे को बगैर गौर व फिक्र मंजूर किया गया, इस पर आप क्या कहते हैं, ये भी सवाल है। अगला सवाल यह है कि शरीक मुल्ज़मान को गैर शरीक मुल्ज़मान मतलब इस केस में जो मलक रियाज, अली रियाज मलक, बाकी भी मुल्ज़मान हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फरा घोगी हैं, इसके अलावा जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं और एक जो बैरिस्टर नसीम है,
ضیاء نسیم، وہ 6 ملزمان جو ہے وہ اس کیس میں اشتہاری ہیں، اور 2 عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس چل رہا ہے، تو وہ جو اشتہاری ہیں وہ شریک ملزمان ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شریک ملزمان کو غیر قانونی فائدہ کے بدلے، ملک ریاض کو بدلے تو آپ نے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے 485 کنال زمین حاصل کی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ غیر قانونی احسانات کے بدلے میں فرد شہزادی نے بشرا عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر شریک ملزمان ملک ریاض سے موضع موڑا نور اسلام آباد میں 240 کنال اراضی مالی فائدے کے طور پر حاصل کی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی برطانیہ سے پاکستان غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ریکارڈ کے مطابق دفتر خارجہ اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے بھی اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے 285 ملین کیش عطیہ کیا گیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین کی ڈونیشن دی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ سے پاکستان 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی کے بارے میں وزارت قانون سے بھی کوئی رائے نہیں مانگی گئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ سے 171 ملین پاؤنڈ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر سے متعلق فنانس ڈویژن سے بھی لاعلم تھا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد کے موڑا نور میں واقع 240 کنال اراضی علی ریاض ملک کے ذریعے شریک ملزمہ فرد شہزادی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک ریاض 11 جولائی 2019 کو بنی گالہ آپ کے گھر آئے، انٹری رجسٹر کے مطابق اسی وقت شہزاد اکبر بھی بنی گالہ آپ کے گھر موجود تھے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیگم اختر رخسانہ میموریل ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی ملک ریاض، بیٹا جو بینا ریاض، اور اس کے بعد جو اور ان کے 3 اور لوگ اس کے جو ہے وہ موجود ہیں، اس کے ٹرسٹی ہیں، کے اکاؤنٹ کے 6 چیک کے ذریعے 235 ملین روپے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ٹرانسفر ہوئے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ مذاکرات شریک ملزم شہزاد اکبر اور بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم نے کیے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ 18 فروری 2021 کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اکاؤنٹ سے 50 ملین روپے القادر یونیورسٹی کے ٹرانسفر ہوئے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتے تھے اور زیادہ تر ریکارڈ ان کے ذاتی قبضے میں تھا، اور انہوں نے ہی بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کے ساتھ نیشنل کرائم ایجنسی کی میٹنگ میں شرکت کی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کو اسسٹ کرنا تھا اور وزارت قانون کی مشاورت سے بیرون ملک سے غیر قانونی اثاثوں کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز تھا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شریک ملزم شہزاد اکبر نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی منظوری سے متعلق تجویز کو ختم کیا اور نوٹ میں بھی ترمیم کی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ گواہ پرویز کھٹک کے مطابق 3 دسمبر 2019 کی کابینہ میٹنگ میں شہزاد اکبر نے اضافی ایجنڈا پیش کیا اور بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ برطانیہ میں جو بھی غیر قانونی رقم پائی جائے گی اسے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو واپس کر دیا جائے گا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو گواہ تھے پرویز کھٹک، ان کے مطابق شہزاد اکبر نے کابینہ اجلاس میں معاہدہ سے متعلق ایک سربمہر لفافہ دکھایا اور بتایا کہ برطانیہ میں پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے گئے ہیں جو حکومت پاکستان کو واپس بھجوائے جائیں گے۔ کابینہ ارکان نے معاہدے کے مندرجات سے متعلق اعتراضات اٹھائے، لیکن شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ معاہدہ خفیہ تھا، جس پر کابینہ اراکین خاموش ہو گئے، جس کے بعد کابینہ نے ایجنڈے کی منظوری دی جسے بطور وزیراعظم آپ ہیڈ کر رہے تھے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ گواہ زبیدہ جلال کے مطابق قواعد کے تحت کابینہ اجلاس سے پہلے میٹنگ کا ایجنڈا سرکولیٹ کیا جاتا ہے، تاہم 3 دسمبر 2019 کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم کے حوالے سے قواعد پر عمل نہیں کیا گیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ زبیدہ جلال کے مطابق کابینہ ممبران اس ایشو پر بحث کرنا چاہتے تھے، تاہم شہزاد اکبر نے کانفیڈینشل ہونے کی وجہ سے اسے اضافی ایجنڈے پر بحث کیے بغیر ہی اس کو منظوری پر زور دیا، آپ نے بھی ایجنڈے کی منظوری کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ گواہ اعظم خان کے مطابق شہزاد اکبر کانفیڈینشل ڈیڈ آئندہ اجلاس کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کے حوالے سے آپ کی منظوری کے لیے لے کر آئے تھے۔ شہزاد اکبر نے اعظم خان کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے شہزاد اکبر یہ اجازت دی تھی کہ ڈیڈ کو کابینہ کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جو کیس کے تفتیشی افسر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کراچی کی زمین، بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی ادائیگی وہ 460 ارب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس کے تحت جو 190 ملین پاؤنڈ کے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ داخل کیے گئے۔ اس کے بعد جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے وہی زیادہ تر باتیں کی ہیں جو پیچھے جو گزر چکی ہیں۔ اس میں ایک جو بات یہ کی گئی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا
کہ برطانیہ سے موصول ہونے والے فنڈز حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دیا جائیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ چیف جسٹس تھے، تو ان کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو فنڈز جب وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں وہ حکومت پاکستان کو دے دیے جائیں، اور اس میں انہوں نے ایک آبزرویشن بھی دی تھی، وہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن تھی، وہ بھی ڈیفینیٹلی عمران خان کی کیس کو ہرٹ کر سکتی ہے یا عمران خان کی کیس کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ عمومی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے کیسز میں اپنی کبھی بھی کوئی بھی رائے نہیں دیتی، کوئی بھی آبزرویشن، کوئی ریمارکس نہیں دیتے، جو نیچے ٹرائل چل رہا ہو اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہو۔ اب اسی میں ایک سوال ہے کہ کیا آپ اپنے دفاع میں کوئی شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں، مطلب ثبوت آپ لانا چاہتے ہیں؟ اور سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ کیا آپ حلف پر بطور گواہ پیش ہونا چاہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کوئی گواہ لانا چاہتے ہیں اور آپ خود بطور حلف لے کر جو ہے وہ کوئی گواہی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ بتائیں گے۔ تو یہ 79 کوسچنز ہیں جن کے جوابات کل 10 بجے تک جو ہے وہ احتساب عدالت نے مانگے ہیں۔ پرسوں یہ فرائیڈے کو انہوں نے کیا تھا اور فرائیڈے سے منڈے تک کیا تھا۔ ہفتہ اتوار چھٹی تھی، وگرنہ عدالت کہتی کہ ہم شام کو ہی یا اگلے دن جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ بہت تیزی میں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اطلاعات اور جو خدشات اور جو چیم گوئیوں کی بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں بھی سزا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ ہم قانونی طور پر بات کریں گے، قانونی طور پر کیس لڑا جا رہا ہے، لیکن ابھی الٹیمیٹلی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کورٹ ہو سکتا ہے ان کو جو بری کر دے، کورٹ ہو سکتا ہے ان کو سزا دے دے، لیکن یہ بہرحال ایک تاثرات بن رہے ہیں کیونکہ کیس اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور اس کیس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو بشرا بی بی دوبارہ گرفتار ہو جائیں گی، کیونکہ اب بشرا بی بی تمام کیسز میں رہائی پہ ہیں اور رہا ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ اب کل اگر جو عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے سوالات کے جوابات جمع کروا دیے جاتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈیفنس میں، دفاع میں، اگر کیا کسی کو اب گواہ کے طور پر عمران خان لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اگر لا رہے ہیں تو کون گواہ ہوگا، اور کیا وہ گواہ کل ہی وہاں پہ لے کر جائیں گے یا آئندہ کسی سماعت پر لے کر جائیں گے، یا عمران خان اور کے وکلا جو ہے لیگل ٹیم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کچھ وقت لے گی۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ اہم پیش رفت اور اہم معاملہ ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس میں بریت کی درخواستیں پہلے سنی جائیں، لیکن انہوں نے سوال نامہ دے دیا اور سوال نامے کا کہا کہ آپ ان کے جوابات جو ہے وہ دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ بریت کی درخواستیں سنی جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر بھی ابھی نہیں آیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس میں۔ جو اس میں بریت کی درخواستیں تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کی، ان پر 13 نومبر کو جو 12 نومبر کو جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں شاہ رخ ارجمند، وہ فیصلہ سنائیں گے، وہ محفوظ فیصلہ سنائیں گے جو انہوں نے فرائیڈے کو جب وہ محفوظ کیا تھا، اور وہ 12 نومبر کو وہ محفوظ فیصلہ سنائیں گے، اور اس میں پتہ چلے گا توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے 90% چانس لگتے ہیں کہ وہ بری نہیں ہوں گے۔ یہ ٹرائل آگے بڑھے گا، فرد جرم عائد ہوگی اور یہ ٹرائل بھی آگے بڑھتا جائے گا، لیکن جو بریت کی درخواستیں اگر مسترد ہو جاتی ہیں تو وہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کر سکیں گے۔ اسی طرح جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر 12 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اہم سماعت ہے۔ اس میں دیکھنا ہوگا کیونکہ بشرا بی بی توشہ خانہ 2 کیس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت ہے، توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو مطلب ان کے فیور میں جائے گا۔ 60% چانس ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی، 40% ہے کہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو 9 مئی کے کیسز ہیں، 4 کیسز ہیں لاہور میں، ان میں ضمانت ہوئی لیکن باقی کیسز میں ابھی رہتی ہے، وہ 27 سپٹمبر کو شاید جو لگا ہوا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں، 48 گھنٹے اہم ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اور صورتحال کس رخ پہ جاتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔